ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ खड़ा होके गाला दांगा। जी जी विर्क साहब ठीक है, आपके जज्बात की कदर करते, पर यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने आज काफ़ी सारे अकाउंट ब्लॉक किए हैं। ओके भाई, आप भी पता करें, बिस्मिल्लाह करें, ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक करना शुरू करें। अपना गन जो है वो ना तो अपने घर को गंदा करें ना किसी गंदे घर में जाएं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ। ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਣੀ। विर्क साहब म्यूट करें। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। क्या हाल चाल है विर्क साहब? अस्सलाम वालेकुम। इजाजत चाहना वा मैं ते अल इज्जतुल्लाह, अल इज्जतुल्लाह। हाँ जी जज़ाकल्लाह खैर। यार मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी जी आ रही है, अब क्लियर आ रही है। और बताएं क्या हाल है, आप कैसे हैं? आपको एक तो म्यूट करें। और विर्क साहब आपने इंतहाई फजूल गुफ्तगू की है, माजरत आप आई है, लेकिन आपने ये जो गुफ्तगू की है ना, ये एक जज्बाती गुफ्तगू है। इसका दीन इस्लाम से, जमात अहमदिया की तालीमात से, सैयदना मसीह मौला इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आपकी जाती ज़बानी कलाम में बातें हैं। और इस तरह के जज्बात और अल्फाज, इनसे एहतियात करनी चाहिए। घर का ड्रेस दे दूं, मैं आ जाऊं, मैं भी गालियां दूंगा, ये किसने आपको कहा है? ये कौन सी तालीम है? आप में और दूसरों में फर्क है, होना चाहिए। और चले गए? हाँ जी अभी सुन रहे हैं या चले गए? हाँ, अरे एक तो वेलकम बैक ताहिर, और दूसरा जो इस तरह की दोस्त आके बात करें ना, एक सेकंड वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड यार। आप आई थिंक वो गाड़ी का ब्लूटूथ कनेक्ट है। अब आवाज बेहतर है? आप जबरदस्त। हाँ, मैं ये कह रहा था ऐसे जज्बाती आके जो दोस्त बात करें ना, उनको रिक्वेस्ट कर लिया करें इस तरह की बातों की। हमारे साथ कुछ हमारी तालीम, मसीह मौला इस्लाम की तालीम ये नहीं है। तो दोस्तों से इस तरह की गुफ्तगू करें, उससे दरख्वास्त कर लिया करें कि ये हमारी तालीम नहीं है, तो ये जज्बात पे काबू रखें। मैंने बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ जी, वो आपके आते बराबर पे ही आए, पर आपसे जो पहले बात हो रही है वो विर्क साहब और बड़ी जबरदस्त बात हो रही थी। वो हम इस तरह की किसी चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ, बस ऐसे ही रवैये को कोई भी अगर दोस्त हो ना, हाँ उसको डिस्करेज किया करें। दिस इज नॉट, हाँ ये हमारा नहीं है मामला। अस्सलाम वालेकुम अपना सरकार साहब को, मोइज साहब को भी और विर्क भाई को भी। क्योंकि हमारा ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हमारा जमात का अहमदी यही मानना है कि कोई गाली दे तो उसके बदले में उसको दुआ दो, बस बात खत्म। बाकी ऐसे लोगों को पता नहीं क्या मानना है। दायर साहब आपने इतना आहिस्ता बोला है कि हमें समझ नहीं आई कि आपका मानना क्या है। सरकार साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेहत भी ठीक है आपकी? हाँ जी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। हाँ चले, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर भाई बड़ाई साहब ने जो दवाई दी है ना, काफ़ी बेहतरी हो गई है। हाँ कोई नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने भी ऑन अ लाइटर नोट ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਫਜੇ ਬਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ। ਯਾਰ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਟੇਕਣੀ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੈਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
तो वड़ाई साहब का भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई नहीं मामला, वड़ाई साहब भी हल हो जाएगा। नहीं बड़ाई साहब ने जो है कहा है कि मेरी जिंदगी में ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੋ ਫੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝੜਦੀ ਏ ਜਾਂ ਵਕਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ ਹੋ ਅਹਿਮਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਸੁਬ ਮੁਤਸਬਾਨਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੇ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਲੱਗਦਾ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਨੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਐਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਆਨਦੀਨ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਫੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਆ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਦਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮਾਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। एक मिनट में ना। अच्छा राय साहब मैं सॉरी जी 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 बोलो बोलो बोलो। ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮਜਾਦਾ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚॉइस है, दूजी चॉइस है ही कोई नहीं। जी शुक्रिया पाकिस्तानी भाई, थैंक यू वेरी मच। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ 100% ਇਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁਸਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपने काम में आगे चलाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, मैं जो आप बात कर रहे थे उसमें मेरे जहन में ख्याल आया कि जब आपस के दिल इतने फटे हुए होते हैं ना, तो इनके जुड़ने की सिर्फ एक होती है वजह, और वो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई भेजा हुआ आके ही उन दिलों को जोड़ता है। और वो हमें नज़र भी आता है कि जब जमात अहमदिया में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से लोग आते हैं तो उसकी मिसाल हमें नज़र आती है। तो ये बहरहाल मुझे नहीं समझ के फैज़ान भाई आप देख लें, इसको थोड़ा टाइम दें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, कैसे होती हैं। इनको मेरा ख्याल है आप मेरे से ज़्यादा बखूबी इस तरह समझते हैं कि ये मुझे बताएं कि इसमें क्या है, इसका मिशन क्या है। मिशन एक ये है, जैसे कि राय साहब ने हमें कहा कि जी दूसरी पार्टी खुश ना हो जाए, तो हमें तो इस तरह की चीज़ों से वैसे कोई सरोकारी नहीं है, खुशी और गमी तो बात की बात है। बहरहाल देखें, वक्त का इंतज़ार करें। अगेन इन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये सब चीज़ें बहरहाल मज़हब के नाम पे हो रही हैं, और जब मज़हब के नाम पे होती हैं तो अल्लाह ताला वैसे भी हर चीज़ को देखता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को तो अल्लाह ताला ख़ास तौर पे देखता है। तो देखें, वक्त का इंतज़ार करते हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे लगता है, चूँकि आमिर नज़ीर साहब को भी मैं जानता हूँ जितना, वो भी रद्द अमल का शिकार हैं, क्योंकि आपके उनका उन लोगों के साथ वास्ता रहा है, उन अहमदियों के साथ जो शातमियत करते हैं, चाहे वो जिस अंदाज में भी करें, फिर गालम गलोच वाले,
تو رد عمل میں آ کے پھر اگر وہ سخت رویہ انہوں نے اپنایا ہے تو میرا خیال ہے یہاں آپ غلط ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا تو چلو میں آپ کو حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ آپ پوری طرح عامر نذیر صاحب کو جانتے نہیں ہیں، یا آپ صرف اس خوف کی وجہ سے غلط. میں دیکھیں بالکل قول سدید سے کام لوں گا. نہیں میں نے کہا کہ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم اس شخصیت کو ڈسکس نہیں کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ آپ پہ بھی کسی قسم کی وہ بوجھ بڑھے. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ نہیں، وہ شاطم خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یا چلے میں آپ کے سامنے ان کا یہ نہیں کہتا کہ شاطم والا، میں ابھی اس پہلو کو نہیں لیتے. وہ ادھر آپ پوری احمدیت میں جا کے دیکھ لیں بھائی. احمدی جو ہے سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایمان یہ ہے. دیکھیں نا فضان، ایک عقل سے بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ ہم نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھی سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت میں ماننا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بے شمار میں اس وقت مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن لاہور میں جو 28 مئی کا واقعہ ہوا تھا، 100 احمدی شہید ہو گئے تھے گولیاں کھاتے ہوئے، درود شریف پڑھتے، ویڈیوز آئی تھی باہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس لیے احمدی مطلب اس طرح کی بات سوچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں احمدی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ ہزاروں احمدی ہیں. ان میں اگر کسی بدبخت نے اس طرح کی کہیں گفتگو کی ہے تو نظام جماعت اس چیز کا سب سے پہلے نوٹس لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں مثالیں موجود ہیں. عامر صاحب یہ کرتے ہیں کہ انہی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، زیادہ جا کے دانستہ طور پہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو پرووک کرو. جو ان کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو خود کو احمدی، وہ انگلیوں پہ بھی نہیں گنے جا سکتے، ایک ہاتھ کی پوروں کی انگلیوں پہ بھی نہیں، مطلب ہے شاید آپ گنے تو یہ پوری نہ ہو، کہ ان کے ساتھ جاؤ. مثالیں میں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ حسینی صاحب کی ایک براڑ چلتی ہے، تو وہاں جائیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے وہاں روزانہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام، یا ایون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بدبخت آ کے آپس میں مقابلتاً اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جو ناقابل عامر صاحب وہاں کے مین سپیکر ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو تو ایسی مجلس میں کیوں بیٹھیں، ایسے لوگوں سے کیوں بات کریں. پھر جب میں ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ تھا، بڑی دفعہ ان سے ڈسکشن ہوئی کہ یار اس چیز کو بہتر کیسے. اب دیکھیں نا، ہم نے ایک اصول رکھا ہوا. اب یہاں یہ طاہر کی براڈ ہے، ہمارے اور احمدیوں کی براڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے کابرین کے حوالے سے یہ زبان، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم نہیں کر رہے نا، یا ان کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھتے میجورٹی. وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جو 1 2 3 لوگ جن کا وہ نام لیتے تھے، آپ ادھر چلے جائیں، ویڈیوز موجود ہیں. یہ مول صاحب چونکہ یہ ریگولر بیٹھنے والے ہیں، یا پاکستان بھائی، یہ گواہی دیں گے کہ ہر اس بندے کے ساتھ جا کے اس کو بلا کے، اس کو پرووک کر کے، خود یا کسی کے ذریعے سے، تاکہ پرووک کرو اس کو، مرزا صاحب کو گالیاں دلواؤ، اس طرح کرو تاکہ وہ جواب میں کچھ ایسا کہ ہمارے پاس ایسی مٹیریل آ جائے کہ ہم کہ دیکھو 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 شاطمیت کر دی. تو یہ ہے ان کا رویہ. ہاں باقی جس اور چیز کو وہ شاطمیت کہتے ہیں، وہ تو پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کی جو آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، وہ تو وہاں بھی الزامات لگاتے ہیں. یا ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم جب کسی بات کو، جو قرآن کا اسلوب ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، کہ ایک الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے قرآن سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی زندگی سے مثال دیتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ چونکہ سچا نہیں مانتے حضرت صاحب کو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچا نہیں مانتے تھے وہ بھی ایسے کرتے تھے، یا جو نوح علیہ السلام کو سچا نہیں ہوا تو وہ اس کو بھی شاطمیت کہتے ہیں. تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. البتہ وہ جو 2 3 مثالیں جو افراد کی ہیں، وہ اس میں خود ان کی پرووکیشن ہوتی تھی. تو اس لیے میں کہ یہ درستگی تھوڑی سی کر دوں، کیونکہ شاید آپ کو پورے، ابھی میں نے خلاصہ ہی کیا اس کا. دیکھیں آپ کی بات میں فضان، دیکھو اس کو میں نا اس طرح سے کر دیتا ہوں
کہ ہم سب وہ کہہ رہے ہیں نیچے آواز نہیں آ رہی. ابھی دیکھیں میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی لکھ دے دوست اگر میری آواز آ رہی ہے تو لکھ دے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں آگے ٹھیک ہے. ہم کہ سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح علیہ السلام، امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے حوالے سے کلیئر ہمارا ہے سٹانس کہ وہ کسی مذہب مسلک کا بندہ ہے، اگر وہ سامنے ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے اور مستقل یہ چیز کر رہا ہے، اس سے باز نہیں آ رہا، تو ہم تو نہیں کرتے اس سے بات، نہ ہم ایسی مجلس پہ بیٹھتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بھی آ جائے. تو اگر یہ چیز اپنا لی جائے تو جو ایسے لوگ ہیں دو طرف کے، وہ ان کو ڈسکریج وہ خود ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون بدبخت اور مطلب میں کیا اب اس کے لیے سخت الفاظ کروں، جو یہ تصور بھی کرے، وہ چھوڑ دیں وہ مسلمان نہ بھی ہو لیکن تھوڑا سا دین کا مطالعہ رکھنے والا ہو، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیسے بدزبانی کر سکتا کوئی جو محسن انسانیت ہے؟ زندگی آپ کی سیرت کی کچھ جھلک بھی اگر اس کے علم میں ہو. اس لیے ایسے لوگ جاہل ہیں جو کسی کے بھی بزرگوں، میں سمجھتا ہوں میں یہاں کسی ہندو سے اگر بات کر رہا ہوں، سامنے آمنے جب ڈسکشن ہو رہی ہے، میرا ایک موقف ہونا، ایمان ہونا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یار کوئی بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر میں نے ہندو کو تبلیغ کرنی ہے، میں نے کسی سکھ کو کرنی ہے، میں نے کسی عیسائی کو کرنی ہے، میں اپنے عقائد اچھے طریقے سے اس کے سامنے جو قرآن سے حدیث سے، یا میں ایک احمدی کے طور پہ جس طرح قرآن و حدیث کی تشریح حج صاحب نے کی ہے تو میں اس کے سامنے وہ ضرور رکھوں گا، لیکن میں ان کے جو ہیں اکابرین کی توہین نہیں کرتا رہوں گفتگو کے دوران. ہاؤ از ہی گونا لسن ٹو می؟ وہ کیسے میری بات سنے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل آپ کی بات. دیکھیں جو بات قابل اتفاق ہوتی ہے اس پہ میں اتفاق کر لیتا ہوں، مجھے مطلب ہر بات میں اختلاف کرنے کی عادت بھی نہیں ہے. میں جس اینگل سے بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی مختلف تھی. وہ یہی تھی کہ میں چونکہ آپ کی جو مین بڑی براڈ لگتی ہیں نا جماعت کی، ان پہ بیٹھتا رہا ہوں، وہاں پہ لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، تو کچھ جو مبلغین مطلب نامی گرامی مبلغین ہیں، کوئی عام کی بات نہیں کر رہا، اب وہ اس انداز میں بات کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شراب کی نسبت کرنا، دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے. حدیث کو مس کوٹ کرنا، میں آپ کی واقعات کو بات مس سمجھ کوٹ گیا ہوں، کرنا. میں نام لے لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو. آپ سیفی صاحب کا کہہ رہے ہیں، سیفی صاحب جو انڈیا سے ہیں، کہ انہوں نے کوئی ایک ہاں حدیث ایسے پیش کی تھی. اب اس ایک میں دو باتیں چلے ہیں، میں اور بھی نام لے لیتا ہوں. میں ابھی سیفی تک سیفی رکوں گا. صاحب ہیں، دوسرے ادھر جناب نادر والی براڈ لگتی ہے، ادھر ٹھیک ہے، مسرور صاحب دونوں ہیں، براڈوں نادر کا صاحب میں ہیں. آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو یہ بات، دو باتوں کو نا اس کو ذرا غور سے ایک ہی دفعہ میں بالکل ایمانداری سے آپ سے آنےسٹ بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ کوئی احمدی، یہ کہ کوئی احمدی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کرے، یہ اگین پھر یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود کہتے ہیں، عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسیل کہتے ہیں، یعنی ان کے مسیل کے طور پہ آئے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس طرح سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ان کا نام مسیح اس نسبت سے مسیح ہے. تو عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ جس کا نام آپ نے اپنایا ہوا ہے، جس کے مسیل جس کا خود کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی توہین کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ عقل کے خلاف بات ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے خواہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی نبی کے حوالے سے، ہم سب کو، وہ احمدی مسلمان ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں، الزامی جواب دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے ادب کا بالکل ملوز خاطر رکھنا چاہیے، الفاظ چننے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور بات سمجھانے یا الزامی جواب دینے میں کہیں سے یہ ایسا لگنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی نبی کے شایان شان وہ بات نہیں ہے. یہاں تک یہ بات بالکل درست ہے. اب ہوتا یہ ہے جیسے پہلے آپ بات کر رہے تھے، ہر ایک کی سمجھ اپنی ہے، عقل اپنی ہے، علم اپنا ہے، انداز بیان اپنا ہے، اس میں
کوتاہیاں ہو جاتی ہے جہاں اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں، گستاخی وہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص دانستہ یہ اقرار کرے، جیسے آپ کے یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اور لوگ جو کہتے ہیں برملا کہ ہم مرزا صاحب کے حوالے، چونکہ ان کو ہم سچا نہیں سمجھتے تو ہم یہ کرتے ہیں باتیں، ٹھیک ہے، انٹینشن اس میں خود اپنا ایمان اقرار ہونا ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں جو دوسری بات آپ نے کی، سیفی بھائی نے وہ بات کوئی میرا خیال سال سے زیادہ ہو گیا، سب سے پہلے لوگوں میں نے ان کی براڈ پہ جا کے ان سے بات کی تھی، حالانکہ وہ حدیث موجود ہے، جو حدیث ہے اس طرح کی حدیث موجود ہیں، ان کے حوالہ جات موجود ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت جو پیش جب ہوئی تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور ایک ایسی چیز ہوئی جس سے خام خواہ ایک جو ہے تلخی کا ماحول پیدا ہوا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی اڑے نہیں ہیں، وہ اس کے بعد بھی ان کی براڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ دن رات دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، وہاں قرآن و حدیث سے اپنے عقائد کو بیان کرتے رہتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نادر یا دوسری وہ جو براڈ ہے وہاں بھی ہے۔ اب وہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے کہ وہ تو ہم خود سب سے پہلے اپنے بھائیوں کی اگر کوئی ایسا ہو کہ یار یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے، اس کے بجائے اچھے طریقے سے جو ہے یہ کی جا سکتی ہے بات۔ پھر ہم چونکہ ایک نظام میں ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک نظام کے تابع ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ جو مطلب ہمیں پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ابھی ریسنٹلی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جہاں ہمارے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، اور بعض جگہ سختی سے بھی سمجھایا گیا ہے، اور اس کے بعد ظاہر آپ کو فرق نظر آتا ہے چیزوں میں، تو یہ اس طرح پلیز یہ برابر نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہم بھی کمزور ہیں نا، معاشرے دیکھیں جو سب سے مقدس ترین اور پیارا ترین معاشرہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، جن لوگوں کا تزکیہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو اتنی جہالت تھی عرب میں، دیکھیں کہ کیسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ پھر صحابہ میں بدل گئے، اور کہاں کہاں آپ کی شانیں جو ہیں وہ گئی ہیں، لیکن اس معاشرے میں کیا برائیاں نہیں تھیں، مثالیں ساری موجود ہیں نا، ہر طرح کی برائیاں، کمزور لوگ موجود تھے، ہوتی رہتی تھیں، سزائیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اس لیے اس دور میں بھی ہم جب جماعت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں لوگ سارے کو فرشتے ہوں، لیکن جہاں کمزوری ہے وہاں اصلاح ہماری کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کا معاملہ بڑا مختلف ہے رائی صاحب، میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، یعنی ایک وقت وہ تھا آپ کے پاس تو میں کچھ بھی نہیں بیٹھ رہا، یعنی اس براڈ پہ جو نادر صاحب کی ہے یا طلعت صاحب براڈ لگاتے ہیں، وہاں پہ میں 4 5 6 گھنٹے بیٹھا ہوں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ان کا مزاج ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی غلطی سے سبقت لسانی ہو گئی۔ اب نظام کی بات ٹھیک ہے، آپ تو نظام کے اوپر چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نظام کی اطاعت بھی کرتے ہیں، نظام کی ممانعت کے باوجود تمسخر اڑانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کوئی بندہ آ کے سوال کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کے اوپر جناب ہنسی مذاق ٹھٹھا دیکھیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ٹھٹھا مذاق کرنا اتنا اہم نہیں لگتا ان کو، بڑا نہیں لگتا، تو کیا میں سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ مسیح موعود کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ تو اگر کسی نے نام لے دیا اور ساتھ صاحب نہیں لگایا، وہ اس بات پہ اس کو اتار دیا کہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایسی گفتگو جو کوئی بھی مسلمان، کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ایون کہ جو عام احمدی ہیں، اگر وہ بھی سنیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کو قبول نہ کریں، لیکن ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں بات اب دیکھیں آپ بالکل آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ دو باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کہ جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے نا، وہ اللہ کے پاک نبی ہیں، ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کی، کوئی بھی احمدی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر میں نے آپ کو ایک عقلی مثال اس حوالے سے دی ہے کہ جس شخص پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، وہ ان کو مسیل عیسیٰ ہم کہہ رہے ہیں، مسیل ان کا دعویٰ یہ ہے، تو جس کے مسیل کا آپ دعویٰ کریں تو اصل کی آپ کیسے کر سکتے ہیں توہین یا تذلیل؟ البتہ جو نام آپ یہی تو سوال ہے نا رائی صاحب، یہی تو سوال ہے۔ میں اب اسی کو وہ جتنی دفعہ بھی بعد میں اس کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی فرد واحد ہو، وہ میں ہوں، طاہر ہے، معز صاحب ہیں،
پاکستان بھائی ہیں یا کوئی اور بھی ہمارے دوست ہیں، اگر کوئی ایسی بات، یہ نہیں ہے کہ وہ توہین، ہاں میں نے کہا نا کہ اپنی سمجھ فہم کے مطابق بات کرنے میں انداز اگر ایسا ہے کہ وہ پھر بھی ان کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارے اپنے ہی لوگ توجہ دلوانے والے ہیں، اور پھر لوگوں سے بڑھ کے جب نظام کے چیزیں آتی ہیں نوٹس میں تو وہاں سے تو پتہ نہیں، میں کچھ چیزیں ہیں آپ سے پھر وہ میں الگ سے شیئر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، میرے خیال ہے اس میں ہم جتنی بحث کریں گے فائدہ نہیں ہے. میری بات بھی میں نے جو رکھنی تھی وہ لیکن رکھ ہم دی، تو آپ نے جو رکھ دی آپ بس. جیسے لوگ ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں مل کے یہ چیز جو ہے نا، اس پہ یہ اگر میں آپ کو کہوں یہ فلانے بندے جو ہیں یہ اس طرح کے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں پیر اسکانی صاحب آپ کے وہ کہتے رہتے ہیں یا عامر نذیر کے بارے میں یا کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہ یہ اصل گستاخ یہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ یہ پرووک کرتے ہیں دوسروں کو. یہ کئی دفعہ انہوں نے اور بھی کئی لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی بیوقوفیاں ہیں ایسے لوگوں کی جو پرووکیشن کرتے ہیں کہ جی آگے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی ان کو مٹیریل ایسا ملے، ایسی گفتگو کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نیتاً گستاخ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کارڈ بند کر دینا چاہیے. اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. پاکستان میں دیکھ لیں نا آپ، مجموعی نہیں طور دیکھیں، پہ اب یہ جو مطالبہ ہے نا آپ کا رائی صاحب کہ یہ کارڈ بند کر دینا چاہیے، پھر یہ ہماری طرف سے بند کیسے ہو جب آپ کی طرف سے بند نہیں ہوتا؟ یا تو یہ ہے نا کہ مرزا صاحب کی گستاخی نہ شمار ہو، خلفاء کی گستاخی نہ شمار ہو، میری پھر تو کار آپ سے یہاں مراد یہ ہے، میں وضاحت کرتا ہوں، کار سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں اس کو دجل و فریب یا جھوٹ کو یا جانتے بوجھتے کہ اگلے بندے کا مقصد انٹینشن یہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ہر وقت یہی رٹا لگایا جائے. جو لوگ کرتے ہیں جیسے ایسے مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں. آپ یہاں جو دیوبندی، بریلوی، احمدی، دوسرے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مسلمان فرقے وہ سب مانتے ہیں، تو کیوں کوئی گستاخی کرے گا؟ وہاں صرف یہ آ جاتا ہے کہ لب و لہجے میں مثال دینے میں کوئی کوتاہی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. ہم جب کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں گستاخی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنستہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ان کو سچا نہیں سمجھتا، میں ان کو یہ کہوں گا، میں ان کو فلاں کہوں گا، میں ان کو فلاں کہوں گا، اور ان کو مطلب ہے کہ مخصوص الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرنا، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں گالی گلوچ کرنا اور تضحیق کی کوشش کرنا. اب یہ معاملہ آپ اکٹھا تو نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ہم نے کر دیا نا اس کے لیے کہ ہم نہیں بات کرتے، تو عامر نذیر صاحب یا آپ، بالکل آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی شخص خود کو احمدی کہہ رہا ہے، وہ احمدی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بے احتیاطی کی، نہ کریں بات، اللہ کی قسم نہ کریں بات، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ منافقت ہے کہ ان کو ہی باتیں بھی انہی سے کرنی ہے، بیٹھنا بھی انہی کے پاس جا کے ہے دن رات کئی سالوں سے، وہی 2 3 4 لوگ، اور پھر شور بھی کرنا. تو یہ پیار نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا. چلیں ٹھیک ہے رائی صاحب، اس بحث کو ختم کرتے ہیں. ٹوانا صاحب نے منع کر دیا ہے تو اب اس کو ہم ٹاپک کو بدل دیتے ہیں. مولانا صاحب کدھر ہیں؟ وہ اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ نیچے سے منع فرما رہے ہیں تو کدھر ہیں؟ غائب ہیں 2 3 دن سے. وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آج بڑائی صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. وہ کیا ہوا؟ تو ویسے بس ان کا دل، میرا تو ٹوٹ گیا ان کی وجہ سے، اب پتہ نہیں ان کا دل ٹوٹا ہے یا نہیں. نہ کریں. اچھا اوپر آئیں جی ٹوانا صاحب، آ کے بتائیں کیا ہوا. طاہر کدھر ہو آپ؟ ایک منٹ میں لیتا ہوں ٹوانا صاحب کو. ٹوانا صاحب کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، طاہر ہی لے سکتے ہیں ان کو. طاہر آ جاؤ، پھر لگ تو آپ سامنے ہی رہے ہو. مول صاحب کیا نئی تازیاں، یہ کیا بتا رہے ہیں خدام صاحب کو ٹوانا صاحب کو، کے بڑائے صاحب پھر لڑ پڑے ہیں؟ لڑے کوئی نہیں ہے، ٹوانا صاحب کی غیر موجودگی میں ہوا ہے کچھ. اچھا غیر موجودگی میں ان کو برا بلا کہا ہے؟ نہیں برا بلا بھی نہیں کہا، ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے بس. اچھا ان سے طلاق لے لیے.
علیحدگی کا اعلان کر دیا. ہاں جی، بے یار و مددگار بیچ چوراہے میں چھوڑ کے وڑائے صاحب ہاں تو وہ پھر یا گھر ستار میں. لیکن اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کسی کی خوشنودی کے لیے یا کچھ اپنا انہوں نے سوچا؟ ہاں بظاہر تو یہی لگ رہا تھا، کسی کی خوشنودی کے لیے. لیکن ایک چیز مجھے ان کی پھر بھی اچھی لگی ابھی تک، اگر اس پہ قائم ہے، وہ میں ان کو پھر سامنے ہوں گے تو بتاؤں گا. اور آپ سنائیں، آپ کی بھی آواز دبی دبی سی لگ رہی ہے. کوئی نہیں، ہوتا رہتا ہے ایسا معاملہ. نہیں نہ کرے. میں نے سنا آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں. نہیں میں نے تو خود گھر پہ گیا، کیسے مطلب میرے گھر تک نہیں پہنچ سکتے. اصل میں نا میں ادھر کہیں آیا ہوا تھا دوستوں کے پاس، تو وہ ساتھ میں سوئے ہوئے ہیں، اچھا اس لیے میری آواز دبی. اچھا، ویسے یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں. میں بالکل جینوئنلی، اٹس ناٹ لائک، یار ہم ایک ہی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا. مذہبی اختلافات کو خام خواہ لوگوں نے انہوں نے دشمنیاں اور نفرت کی وہ بنا لی ہے بنیاد. اختلاف رکھیں، احمدیت ایک حقیقت ہے. 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. سوچنا سمجھنا چاہیے. ہر طرح سے کوشش کی گئی، تھیولوجیکلی، کفر کے فتوے، سب کچھ. کافر اسمبلی میں قرار. احمدیت تو نہیں رکی، سلسلہ چل رہا ہے. 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. سب سے مضبوط مذہبی دنیا میں مضبوط اور مربوط نظام رکھنے والی جماعت ہے جو ایک ہاتھ کے نیچے ہے. یہاں پہ آپ غلط ہو رہے ہیں راجہ صاحب. نہیں میں آپ سن تو لیں نا. تو پوری دنیا میں، یعنی اگر دیکھیں تو انٹرنیشنلی یہ ہے. اچھا، اب آپ نہیں مانتے جو لوگ، ان کو نہ مانیں. بہت اچھا، مطلب اس میں کیا ہے؟ بہت اچھا تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس کو بھیجا ہے ماننا چاہیے. لیکن اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ اللہ اور ان کا معاملہ. اس چیز کو اس حد تک رکھنا چاہیے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، دلائل سے اپنے کریں، اور ایگری ٹو ڈس ایگری کریں. لکم دینکم ولی دین، اور لا اکراہ فی الدین. اس اصول کو، قرآن کے کو اپنا کے چلیں اور دین کی طرف اچھے طریقے سے دعوت دیں. تو تاکہ دین کو نفرت پھیلانے تھوڑے ہی آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین عفو درگزر کے شہزادے بلکہ بادشاہ ہیں. آپ سے بڑھ کے ہے ہی نہیں کوئی عفو درگزر کرنے والا، جو آپ کی زندگی کی مثالیں ساری. تو ہم ان کے ہی نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. تلوار جب اٹھائیے، دفاع میں اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اور کتنے سالوں کے بعد جا کے. تو بات یہ میں صرف کر رہا ہوں فیضان صاحب کہ یہ جب تک معاملہ ہے کہ جو اکا دکا وڑائے صاحب جیسے لوگ، ٹیوانا جیسے صاحب جیسے، آپ جیسے، یا کچھ اور نام ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. یہاں اور بھی کئی لوگ پچھلے کچھ سالوں میں آئے ہیں بیچارے. وہ اس قدر پریشرائز کر دیے گئے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. یا وہ چھوڑ جاتے ہیں یا سرنڈر کر جاتے ہیں. پہلے وڑائے صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب ایک ہی دین ان کی تبلیغ رہ گئی ہے کہ وہ یہ اس کے پیچھے رہتے ہیں، آپ کے پیچھے، ٹوانا صاحب کے پیچھے. بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ یہی کہہ رہے ہو نا کہ یار اگر احمدیوں سے بات کرنی ہے تو طریقے سے کرو، اپنا ایمان جو ہے وہ رکھو. آپ نے اور کیا ایسی بات کی ہے؟ لیکن اس میں جو سوال میرا تھا کہ پہلے وڑائے صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے خود ہی بتایا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، کہ جو پریشر ہے جو گھر تک پہنچ جاتے ہیں. ابھی آپ کے بارے میں بھی یہ باتیں 2-3 دن میں نے کہیں سنی تھی کہ یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا تمہیں پتہ چل گیا، تم فلاں اور تمہارے گھر. اس سے کیا، یہ کیا مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیوں کرتے ہیں یہ؟ نہیں کہنا چاہ رہے راجہ صاحب، وہ تو آپ کے سامنے اس دن بات ہوئی تھی کہ گھر تک تو میں نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا، گھر تک آ کے کیا کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اس وقت جو سب سے مضبوط جماعت ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو بہائیت کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں پتا. وہ آپ سے نکالے کے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے. ان کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ان کا ان کی تعلق نہیں ہے. ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਆ ਜੇ. ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ. ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ. ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ. ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ
दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। अल्लाह की गुस्ताखी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, कुरान मजीद की गुस्ताखी की है, खुलफा की गुस्ताखी की है, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की है। उत्थे किथे चले जाते हैं, उत्थे इन्हां दे दिमाग सुन्न हो जाते हैं। दूसरियां ते इल्जाम लगाना बड़ा सौखा है, किस इंटेंशन नाल कीती है। आमिर नज़ीर साहब ओपनली आंदे ने कि कोई गुस्ताखी दा जिक्र नहीं करना जेड़े भी मुसलमान कीती होवे, तुसीं ओहदा जिक्र ही नहीं करना, पी जाओ। आमिर नज़ीर साहब दे विच गैरत है, वो तो जिस वक्त वो अपने बंदे नूं भेजदे ने जाके आंदियां दे मूंह च कोई लफज कढाओ, फिर असीं 2 नफल पढ़ीए कि आंदियां ने नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक गुस्ताखी कीती है। उस दिन भंगड़े पांदे ने, जाके जश्न मनांदे ने, इह उन्हां दी तबलीग है सिर्फ। लेकिन उन्होंने गुस्ताखियों ਨੂੰ जाके चेक करिया जी कि गुस्ताख कौन है। आमिर नज़ीर साहब गुस्ताख नहीं है, जिन्हां ते इल्जाम लगा रहे ने वो गुस्ताख ने। बहुत शुक्रिया। ते थोड़ा जिहा अपना जेड़ा ना डबल स्टैंडर्ड वाला रवैया प्लीज दुरुस्त करो, और इतना इमोशनल हो जाना दूजियां दे बारे और अपने बारे चेक ही ना करना कि की अपने फरहान एक मिनट मैं एक गल सिर्फ इसलिए नहीं सी कीती मौलवी साहब उदों कि मैं चूंकि फैजान इस टाइम साडे कोल ने, साडे मेहमान ने, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਿਕਮਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰੁਖ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤਸਾਦਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਦਰ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਈਅਤ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੋਈਅਤ ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। ये राजा साहब नीचे ना किसी की बेटी का नाम लिखा गया है, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोई भी ये काम करता है तो थोड़ी शर्म कर ले। यहाँ पे जो भी है जिसने भी लिखा है उसको म्यूट करके ब्लॉक कर दें। हाँ नहीं, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया, मैं बता भी रहा हूँ कि वो नीचे जिसका लिखा गया उससे भी माजरत है, हम ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन करते यहाँ। बिल्कुल ठीक है। कोई भी किसी भी साइड का जो भी शख्स आके किसी किस्म की भी किसी को गाली दे या किसी की तजलील करे, वो मतलब है कि काबिल कबूल नहीं है, इसका ख्याल रखें। बम्बास्टिक नाम के कुछ शख्स है तो इसने दी है किसी की बेटी का नाम लिख के, मैंने उसको जो भी है। हाँ जी अच्छा जी, वो अफसाना जिसे ऐसी बातों के आखिर में मैं यही कहा करता हूँ कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
ہماری طرف سے جب وڑائے صاحب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے ان کو خوبصورت موڑ پہ ہی چھوڑا تھا. بعد میں وہ جو اس میں بدصورتیاں آئی ہیں وہ دوسری مجالس میں اور صحبتوں میں جا کے آئی ہیں. تو جب انہوں نے وہ اس کو بھی دھو لیا اس چہرے کو اور تطہیر کر لی اور اپنا اصل حالت میں واپس آ گئے تو ہم نے پھر ان کو ویلکم کر لیا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے حالانکہ ہم نے راجی صاحب مطلب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے آپ میں پیشگوئیاں کر دیتا ہوتا ہوں بعض چیزوں کی. نہیں چھوڑنے کا وقت نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بحث کو چھوڑنے کا وقت ہے. بحث کو اچھا موڑ دے کے چھوڑ دیتے ہیں. چل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلو کلے باپ آئے آپ کر لیں میاں صاحب کلے میاں صاحب کریں بات. نہیں وہی صاحب آپ بات کر لیں انشاءاللہ. پھر میں بات کرتا ہوں راجہ صاحب سے. آپ کر لیں بات پہلے. ٹھیک ہے. اور طاہر بھائی راجہ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک. میرا خیال شاید میں پہلی دفعہ آپ کے لوگوں کے پاس آیا. اچھا جی. تو ویسے تو فیور 49 پہ وہ سنتا رہا ہوں میں آپ کو. بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو معاملے ہیں نا، یہ جو ایک دوسرے کے اختلافات کرنا تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، اور اس سے آگے جو نکل جانا یہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. خاص طور پر وہ قوم ایسا کر رہی ہے جس کی مثال راجہ صاحب آپ نے بھی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مین شخصیت ہی وہی ہمارے سامنے. ان کی قوم اگر ایسے کرے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ تلوار اٹھائی گئی کب، وہ بھی عرصے بعد جا کے، مگر کب اٹھائی گئی؟ جب اگلے تلوار لے کر نکلے قتل کرنے کے ارادے سے، گھر سے نکل گئے لڑائی کرنے کے لیے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنی جانوں کو بچاؤ. چلو وہ بھی چھوڑ دیں کہ چلو ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، لڑائی کی، سب کچھ ہوا. اب آ جاتی ہے بات آخر پہ آ کے جہاں پر ایز اے فاتح کی حیثیت سے فاتح جرنیل ایک منٹ رک جائیں وحید بھائی، ادھر سے ہی جاری رکھیے گا آپ بات. بس ایک منٹ دے دیں. میں ایک ضروری چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی ایک اسکرین شاٹ ملا ہے اور وہ میں نے پڑھا، اور جس آئی ڈی سے ہے وہ طاہر نے پہلے ہی اس کا نوٹس گو کے لے لیا اور اس نے بلاک کر دیا. لیکن میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں، باوجود اس کے کہ کوئی بھی شخص ہو مثلا نیچے شارپ شوٹر ہے یا کچھ اور لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے شدید بد زبانی کرنے والے، خواتین کے حوالے سے بد زبانی کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. لیکن میں نے یہ ہمیشہ کہا اور میں آج بھی کہتا ہوں، اس کے باوجود اس سارے عمل کا ذمہ دار شارپ شوٹر ہے یا عامر نذیر ہے یا اور بھی کوئی بھی معاند جو ہمارے کابرین پہ تبرہ کرنے والے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کے سچے نبی تھے. تو خدا جانے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، اور وہ جانے. لیکن کوئی بھی جو شخص خود کو احمدی کہتا ہے اور یا وہ احمدی ہے، اگر وہ شارپ شوٹر جیسے شخص کے بھی اگر بیٹی یا کسی کو وہ جواب میں ایسی گالی دے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی ہے. یہ ہماری تعلیمات کے گو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ایک اسکرین شاٹ ملا ہے تو یہ آئی کنڈیم اٹ ایٹ ایوری لیول. ہماری یہ تعلیم نہیں ہے. پیارے امام جو خلیفۃ المسیح ہیں حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، ان کی کلیئر ہدایات ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے جواب میں بھی گالیاں نہیں دینی. ابھی ریسنٹلی بھی خطبات بھی آئے ہیں اور گائیڈنس بھی آئی ہیں. تو میرے لیے باوجود اس کے کہ جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے چند لوگ ہیں اپنی زبان سے، ان میں شارپ شوٹر ایک ہے، لیکن شارپ شوٹر کی بھی بہن، بیٹی، ماں ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو یہ بالکل جواز نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات بول کے یا لکھ کے کی جائے. جی ابھی بھائی جزاک اللہ ویسے جزاک اللہ ویسے. لیکن میں ایک درخواست اور بھی کروں گا. تو یہ دوسرے غیر احمدیوں سے بھی میری اس پہ یہی درخواست ہے
کہ اگر کوئی شخص فرد واحد جو احمدی ہے یا خود کو احمدی کہتا ہے، اگر وہ کہیں پھر بھی ایسی بات کرے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ اس شخص کو ملامت کریں، اس شخص سے جس طرح سے کہنا نپٹیں۔ آپ لوگوں کا جواب میں جماعت احمدیہ کے اکابرین پہ جانا یا خواتین کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک قرآنی تعلیمات کے بھی خلاف بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہے، عام اخلاقی قدروں و انصاف کے خلاف بات ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ جزاک اللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا، جزاک اللہ وحسن الجزا۔ راجہ صاحب میں نے 10 سیکنڈ کی بات کرنی تھی آپ سے۔ افضل بڑائی صاحب ہیں، ہاں راجہ صاحب، عامر نذیر صاحب نے اوپن آئی کی براڈ پر بیٹھ کے آج میرا نام لے کر اور افضل بڑائی صاحب کا نام لے کر کہا کہ ورائچ اور راحیل احمد یہ دونوں جماعت کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو جماعت سے نکل کے آیا ہوں ان کے گھر پر، جماعت کو میں نے خیر آباد کیا اور ان کے گھر پر آیا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب یا ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ یا مولوی نور الدین صاحب علیہ رحمہ یا خلیفۃ الثانی علیہ رحمہ، ان کے نام عزت سے لیتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ اکابر ہیں، میرے پچھلے اکابر ہیں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جن کو مسلم آدمی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اپنی جس گھر میں کھاتا ہے، تھالی میں کھاتا ہے، وہ کبھی اس میں چھید نہیں کرتا۔ تو میں اپنے اکابروں کو چھوڑ کر آیا ہوں، پچھلے خیر آباد کے آیا ہوں جماعت کو، ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو یہ کیا جماعت کی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ جماعت کو میں اس طرح کہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، فائدہ پہنچا رہا ہوں جماعت کو، یا وڑائی صاحب فائدہ پہنچا رہے ہیں جماعت کو؟ کس طرح پہنچا رہے ہیں مجھے بتا دیں۔ عامر نذیر صاحب نے کہا کہ وڑائچ اور راحیل احمد جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے ریفرنس دیا، ورک نام کی ایک آئی ڈی ہے، ورک جٹ نام کی، ان کا ریفرنس دے کے کوئی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ذرا یہ اس پہ بتا دیں میں نے جماعت کو کہاں سے فائدہ پہنچایا، جبکہ میں تو جماعت چھوڑ کر خود آیا ہوں مسلمانوں کے گھروں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے تو نہیں بنتا، یہ تو عامر نذیر صاحب سے ہی بنتا ہے، یا ابھی سرکار وہ فضان ادھر بیٹھے تھے ان سے بنتا تھا، لیکن چونکہ وہ چلے گئے ہیں تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایک ستی سی بات ہے، اس کا میں کیا جواب دوں کہ کسی نے سہولت کاری کیا کرنی ہے۔ اگر وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور جب گفتگو کرنی ہے، اگر آپ جن کو وہ اللہ کا نبی، اللہ کا مامور مانتے ہیں، سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل اور بروز مانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ہر وقت ایک ہی رٹا لگائی جائیں گے، تو اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ ایسے پھر آپ بات کیسے، کیونکہ نتیجہ تو دیکھ لیا نا۔ اب عامر نذیر صاحب یا دوسرے جو اس طرح کے رویہ رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے احمدی ان سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کوئی میجورٹی جو لوگ تھوڑا علمی طور پہ جانے جاتے ہیں ان میں سے کون ان سے گفتگو کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور باقی جزاک اللہ، ایک منٹ آپ سن لیں، جی جزاک اللہ۔ تو نتیجہ اس کا تو یہی ہے نا کہ وہ وڑائچ صاحب یا کوئی بھی اور، تو وہ یہ ایک قرآن کے مطابق وہ اسلوب اپنا بیان کر رہے ہیں، اگر جب تک وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، اب آپ چھوڑ کے چلے گئے، اگر آپ کے بقول آپ احمدی تھے اور آپ نے چھوڑ دی، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسی ہی ہے بات اور وہ اس کو تسلیم بھی اگر کر رہے ہیں، اور اگر آپ وہاں جا کے اگر ان کا ایمان جہاں آپ گئے ہیں یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کا ایمان وہ اس لیے قبول کریں گے، اس طرح سے قبول کریں گے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یا جماعت احمدیہ کی خواتین پہ گالی گلوچ کریں گے یا بدتمیزی سے نام لیں گے یا ادب سے ان کا نام نہیں لیں گے، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ذہنی اختراع ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں سہولت کاری کون سی ہے؟ جی راجہ صاحب، وہ لوگ یہی چاہتے ہیں، یہ اپنے پرانے اکابر کو دشنام ترازی کرے، تبرہ کرے۔ جس طریقے سے میں عزت سے نام لیتا ہوں حضرت مرزا صاحب یا سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، ام المومنین، اس طرح میں اگر عزت سے نام لے رہا ہوں اکابر کا تو وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہوئے ہی نہیں ہو، تم ابھی تک قادیانی ہو۔ تو میرے خیال سے اس میں کون سی سہولت کاری ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اگر کوئی عزت دے رہا ہے اپنے پچھلے اکابروں کو، یہ سہولت کاری ہوگی جماعت کی؟ جماعت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا مجھے بتا دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ احمدی تھے اور اس کے بعد بھی اگر یہ تو یہ کہ آپ بنیادی طور پہ جو عرصہ آپ احمدیت میں رہے ہیں تو یہ احمدی بنیادی اخلاق ہیں جو آپ کے اندر ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہو رہے، کیونکہ وہاں آپ کا جو سو کالڈ اسلام میں شمولیت ہے نا وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے رنگ میں نہیں رنگ جائیں گے۔ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کم از کم اسی رویے سے آپ دیکھ لیں کہ پھر جو ہے آپ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے آپ۔ اچھا
ایسی کوئی حدیث یا کوئی ایسی آیت ہے راجہ صاحب جس میں اللہ کے نبی نے اپنے مخالف کو یا مخالف اکابر کو گالی پڑھوائی ہو یا لعنت ڈلوائی ہو، اس کے بعد کلمہ پڑھایا ہو یا اپنی بیعت کروائی ہو، مسلمان کیا ہو؟ کوئی ایسی حدیث یا آیت ہے تو آپ پیش کر دیں، کیونکہ مسلمان میرے بھائی تو یہ قاصر رہ گئے اس آیت کو پیش کرنے سے یا حدیث کو پیش کرنے سے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال دوبارہ اپنا دہرا دینا ذرا. جی راجہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے مخالف جو اکابر تھے ان کے اس زمانے کے جو کافر تھے ان کو پہلے گالی پڑھوائی ہو، لعنت ڈلوائی ہو، اس کے بعد اپنے مسلمان کیا ہو لوگوں کو؟ کیونکہ اسود تنسی اور مسلمہ کذاب بھی تو ان کی زندگی میں تھے نا، اگر اس کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے تو مسلمانوں کو پہلے مسلمہ کذاب کو گالی پڑھوائی ہو یا لعنت ڈلوائی ہو، اس کے بعد کلمہ پڑھایا ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بیعت کروائی ہو بعد میں؟ کسی کو لعنت ڈلوا کر گالی پڑھوا کر تو کلمہ نہیں پڑھوایا. یہ مجھے بتائیے کہ ایسی کوئی حدیث یا آیت ملتی ہے ہمیں؟ میں بتاتا ہوں. اس میں دو باتیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے ہرگز بھی، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہے. باقی جو دوسری یہ بات ہے جو مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اب یہ دیکھیں ان لوگوں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ وہ شخص تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور خود خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی گواہی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس کے کذاب ہونے کے مسلمہ کے باوجود یہ رویہ نہیں رکھا گیا. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن یہ جو آج کا مولوی ہے یا جو آج کے لوگ ہیں جن پہ نہ وحی نازل ہوتی ہے، نہ ان پہ الہام ہوتا ہے، نہ کوئی خدا سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کا ایک اپنا خیال ہی ہے نا، یہ عقیدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے. تو اس پہ نہ اللہ کی گواہی ہے ان کے پاس، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور خود یہ وحی و الہام کے منکر ہیں. اس کے باوجود اپنے ذاتی خیال یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک منٹ، ذاتی خیال کی بنا پر ہی دن رات اس چیز کا ورد کرتے رہتے ہیں. تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف سارا عمل ہے ان کا. جزاک اللہ وحسن الجزا. راجہ صاحب یہ لوگ چاہتے ہیں جب تک تم حضرت مرزا صاحب پہ دشنام ترازی نہیں کرو گے، تبرہ نہیں کرو گے، تو مسلمان نہیں ہو سکتے. تمہارے اندر سے یہ قادیانی کتا نہیں مرے گا، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تم تکفیری مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک جو آئندہ جو بات کرتے ہوئے نا، یہ جو ان کے اس طرح کے گندے الفاظ ہیں، اس کو ذرا حذف کر کے آپ بات کریں. جو بھی کہتے ہیں وہ یہ جو ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا کریں. آپ ویسے ذرا اچھے طریقے سے اس کو بات بیان کر دیں کہ وہ جو بھی ان کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا کہتے رہتے ہیں. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ان کے اپنے اندر ہے، یا اگر آپ کے دل میں اب ڈال دیا ہے نا، وہ کتا ہی آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں اصل میں. جی وہی چاہتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کی خوبصورت تعلیمات کو چھوڑ کے اور ایک خوبصورت نظام کو چھوڑ کے جس جگہ پہ گئے ہیں نا، یہاں کا اخلاق اور خوشبو یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی آپ کسی کے کابرین کو برا نہیں کہنا چاہ رہے. اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں نور تھا. سن لیں بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ کے دل میں نور تھا، کیونکہ وہ نور آپ کے دل میں جس صحبت میں سے پیدا ہوا، وہ نور ابھی تک آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسرے کے کابرین کو برا نہیں کہہ رہے. وہ آپ کے اندر اپنی سوچ کا کتا ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ دوسروں کو گالیاں دیں، ان پہ تبرہ کریں. بھائی اس سے بچ کے رہنا آپ نے. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. جزاک اللہ وحسن الجزا. آج کے لیے کافی ہے پھر انشاءاللہ. میاں صاحب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو ڈریس نہ کریں بھائی صاحب، آپ وہ جو بات جاری کر رہے تھے ادھر سے شروع کریں. ٹھیک ہے، وہ لکھ کرتا میں شروع. اب یہ میں تھوڑا سا میں کر لوں اس کا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوا دیکھا جائے نا، تو چلو نبوت کے جو دعوے دار تھے سامنے جھوٹے، وہ بھی نہ ان کی تذلیل کی، بلکہ جو کفار مکہ کے جو سردار جب آتے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ان کی تعظیم کے لیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ تو کفار مکہ کے سردار ہیں اور یہ اللہ کو نہیں مانتے، مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو میں تعظیم کس لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ ایک بنیادی اخلاق ہے جو راجہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک بنیادی اخلاق ہے انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کی عزت کے لیے، جو سب سے پہلے اسلام قائم کرتا ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کس لیے؟ تاکہ انسانیت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی مینشن کر دیا کہ اگر جو ہے وہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا کہو گے نا تو وہ بھی نہ کہو. یہ نہ ہو کہ اٹھ کے تمہارے سچے خدا کو جو ہے نا وہ کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دے. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی، کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ امن قائم رہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ رہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیں اور ان لوگوں کے جو ہے نا وہ دیکھ لیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنا لے. ہر اللہ تعالیٰ نے تو اعزاز پیدا کیا ہے، جیسے مجھے اعزاز پیدا کیا ہے. میں تو چاہوں قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لوں، تو چاہے میں یہ ختم نبوت میں جہادی کی پیروی کر لوں. اب دونوں میں سے میری مرضی، میں جس کو مرضی اڈاپٹ کر لوں. ہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اندر عادات اور ان کی محبت پیدا ہو، تو میں اویسلی میں ادھر ہی جاؤں گا، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میں نہیں چاہتا تو ختم نبوت کی مجاہدین کی پیروی کروں گا، وہ صاحب کے سامنے ہی ہے. چلو بہرحال یہ میں نے ایک بات کی، میں پہلے ذکر کر رہا تھا راجہ صاحب کہ وہ چلو جنگوں کے متعلق تو بات ہو رہی تھی، پھر بات آ گئی جب ایز اے فاتح جرنیل کی حیثیت سے، ایز اے فتح مکہ کی حیثیت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں. آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں ذرا، ان کی عاجزی کی انتہا دیکھیں. آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی انسان کسی کے اوپر فتح پاتا ہے نا تو وہ سینہ چوڑا کر کے اور سر اوپر اٹھا کے تو وہ چلتا ہے، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ کر کے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ جب ایز اے فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے نا اونٹ کی کوہان کے ساتھ جھکنا شروع ہو گیا. اب دیکھ لیں عاجزی کا مقام. پھر خالی یہاں نہیں صاف ہوا، آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں جا کے ہر ایک کو پتہ بھی ہے کہ میرے فلانے دشمن فلانوں نے یہ کیا، فلانوں نے یہ کیا. معافی کا عام اعلان کیا سوائے چند کے. مگر کیا یہ ان کو نہیں نظر آتا؟ ان کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا ختم نبوت کے مجاہدین نے؟ اگر نہیں پڑھا تو ان کو پڑھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حکومت قائم ہو گئی، سارا کچھ سنبھال لیا، سب کچھ ہو گیا، پھر دوبارہ کہا کہ بھئی جو بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، جو بھی اس کی عبادت ہے، جو بھی اس کا عبادت خانہ ہے، جو بھی اس کو کہتا ہے وہ اس کے اوپر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے. کوئی کسی کو جو ہے نا زبردستی اللہ کی عبادت کرنے سے جو ہے نا کوئی بھی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کسی میں رنگ میں بھی کرتا ہے. کیونکہ جو یہودی جو ہے نا وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے نا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منع نہیں کیا. مگر وہ دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دیکھ لیں اور ان کے آج کے بہتری امت کی جو ہے نا وہ سنت دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے.